बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। चलें जी, अब जो सूरह जुज़ 8 का हम करें उसमें सूरह अल-अनआम ही है और इसमें हमने 4 टॉपिक ख़त्म करने हैं इस सूरत के। उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले तसल्ली दी जा रही है, फिर मुशरिकीन मक्का की 4 हिमाकतें जो उन्होंने की हैं वो बताई जाएंगी, और फिर तीसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने कवर किए हैं जो अल्लाह ताला की 2 मेजर ब्लेसिंग्स का डिस्कशन इसमें हुआ है, और उसके अलावा 10 जो अल्लाह ताला ने हिदायत के पॉइंट्स दिए हैं। सबसे पहले तो ये है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तसल्ली ये दी है कि परेशान ना हो, ये मानने वाले नहीं हैं। अगर फरिश्ते नाजिल कर दें या मुर्दे भी उठकर आ जाए ना तो फिर भी ये लोग मानने वाले नहीं हैं। यानी कि अगर ये मानने वाले होते तो ये कुरान का मौजज़ा ही इनके लिए बहुत बड़ा था। तो जब हम ये जो स्टार्ट करते हैं आया 111 से ना, तो उसमें भी यही है कि ये मानने वाले नहीं, और अल्लाह ज़बरदस्ती ईमान लाने पर किसी को मजबूर नहीं करते। अगर आप खुद कोशिश नहीं करेंगे, हिदायत नहीं मानेंगे ना, तो आपको हिदायत मिलने वाली नहीं है। तो इसमें बेसिकली ये है। और उसके अलावा जब आप आगे जाते हैं तो उसके बाद जब ये अल्लाह ताला ने मुशरिकीन की बताइए कि इनकी क्या गलतियाँ हैं, तो इनकी गलतियाँ क्या थी। 4 जो गलतियाँ मेन डिस्कस हुई हैं। सबसे पहले ये कि इन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिर्क किया, ये एक सबसे बड़ी गलती थी। उसके क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है ना, उसकी तो कोई माफ़ी ही नहीं है। और दूसरा अल्लाह ताला ने कहा है कि इन्होंने जो मवेशी और जो थी खेतियाँ वगैरह, तो उनको एक बुतों के साथ एसोसिएट कर देते थे ना, फिर कोई उनको खा नहीं सकता था। तो किसी पे सवारी हराम है, किसी का नाम इस तरह कर लेते थे कि ये उस बुत के नाम पे है, खुद ही झूठ कर लेते थे। यानी अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं कहा हुआ और इन्होंने खुद ही झूठ कर लिया था। तीसरा ये बात भी थी कि एक इनकी ये थी कि बच्चियों को कत्ल कर देते थे इस डर से कि गुर्बत के डर से या फिर बेइज्जती के डर से कि हम कमज़ोर कहलाए जाएंगे। और जो जानवर थे उनको 3 कैटेगरीज में इन्होंने डिवाइड किया हुआ था। यानी अपने लिए रख लेते थे, कुछ जब कोई जानवर काटते थे अपने लिए रख लेते थे, या सवारी वाले जानवरों को रोक देते थे, कोई काट ही नहीं सकता, या ज़िबा किया तो किसी दूसरे के नाम काट लेते थे। और इन जानवरों के बच्चे औरतों पर हराम करते थे। अगर बच्चा मुर्दार पैदा होता था फिर खुद और औरतें खा सकती थी, वरना औरतें वो खा ही नहीं सकती थी। यानी अपनी ही तरफ से ये चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन इन्होंने बनाए हुए थे जो अल्लाह ताला ने इनको दिए कभी ना इन्होंने कभी उसको किसी भी मज़हब में ये ऐसे था। और औलाद को कत्ल करना तो बहुत ही इनका एक बड़ा जुर्म था जो ये किया करते थे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इस चीज़ को भी इनकी एड्रेस किया है इस सूरत के अंदर। उसके अलावा अल्लाह ताला ने इनको बताया है कि इनके पास कोई इस चीज़ का कोई रेफरेंस नहीं है कि ये क्यों इस तरह करते हैं ना, क्यों ऐसे इन्होंने किया है। उसके अलावा अल्लाह ताला ने जो ब्लेसिंग्स बताई हैं नंबर 3 पे जो हमने डिस्कस करनी थी, वो एक तो खेतियाँ, यानी कि अल्लाह ताला ने इनको फल दिए, फूल दिए। देखिए कितनी तरह तरह के फ्रूट्स हैं, कितनी तरह तरह के जायके हैं, कितनी तरह तरह के फल फ्रूट हैं, और जानवर दिए जिनसे आप क्या फ़ायदा लेते हैं, सवारी करते हैं, दूध पीते हैं, माल है, उनका गोश्त है, और ये एक साइकिल है। फिर अल्लाह ताला ने उनके जोड़े बनाए, जैसे भेड़ गाय, अनआम का जैसे लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो भेड़ गाय ऊँट और बकरी उसमें आते हैं। तो उसमें अल्लाह ताला ने ये बताया कि कैसे अल्लाह ताला ने उनको अल्लाह ताला ने उनके किस्म किस्म के जोड़े बनाए हैं ताकि वो इनको यूज़ करें। और ये अल्लाह ताला ने कहा है कि क्या बकरे को अगर आप हराम की मिसाल के तौर पर अगर बकरे को हराम किया तो क्या बकरे या बकरी में से किसी को हराम कर देते हैं, किसी को हलाल कर देते हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने ये जो औरतों के लिए हराम किया है वो मर्दों के लिए भी हराम है, जो औरतों के लिए खाने पीने में हलाल है वो मर्दों के लिए भी हलाल है। तो इन्होंने ये ऐसे इनको डिवाइड किया हुआ था। उसके अलावा जब अल्लाह ताला ने बताया, इसमें ये भी बताया, जब हम आया 152 पे जाते हैं, यतीमों का माल ना खाएं, उनके करीब भी ना जाएं। और इसको दोबारा एड्रेस किया गया कि ये बहुत ही एक बुरी बात है कि आप किसी यतीम का माल खाएं या उस पर कब्ज़ा कर लें, क्योंकि उस ज़माने में लोग यही था कि किसी का बाप मर जाता था ना तो सारे माल पे कब्ज़ा कर लेते थे, और बल्कि उनकी बीवियों पे भी कब्ज़ा कर लेते थे। ये तो इस्लाम आया तो उसने ये एटिकेट सिखाए। और अगर अल्लाह ताला ने आगे हम चलते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने बताया ये ना कहो कि अगर तुम पर हम नाजिल की जाती ये किताब हो, कहते ना हमारे ऊपर नहीं आई, हमारे ऊपर की जाती तो हम हिदायत याफ्ता होते, क्योंकि हमारे ऊपर नहीं आई। तो यहूद नसारा का भी यही मामला था कि हमारे ऊपर वो किताब आई और हम में से नबी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये मत कहो, अगर तुम्हें नाजिल की हो जाती ना तो तुम्हें फिर भी तुमने मानना नहीं था। खुली दलीलें दी गई हैं ना, तुमने फिर भी नहीं मानना था। तो और दूसरी बात है कि ये तो अल्लाह के एक चोज़न वन होते हैं ना, सॉरी ये सूरह अनआम ही है, सूरह अल-आराफ नहीं है। और चौथी नंबर पे अल्लाह ताला ने हमने क्या डिस्कस करना था इसमें 10 हिदायत जो अल्लाह ताला ने दी है।
وہ 10 ہدایت کیا تھیں؟ اس میں سے کہ اللہ کے ساتھ نہ شرک کرو، اور دوسرا یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، تیسرا بچوں کو قتل نہ کرو، چوتھا برے کاموں سے دور رہو، پانچواں کسی کا ناحق قتل نہ کرو، چھٹا یتیم کا مال نہ کھاؤ، ساتواں ناپ تول میں کمی نہ کرو، آٹھواں ذہن میں انصاف کرو، یعنی بات کو کہ جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ کرو، جو بھی معاملہ کرو انصاف کے ساتھ کرو، نامے میں عہد اللہ سے کیا ہوا جو بھی ہے پورا کرو، یعنی جو بھی آپ نے وعدہ کیا کہ میں یہ کروں گا وہ پورا کریں، اچھے کام کا، سیدھے راستے، اور 10واں سیدھے راستے پر جمے رہو۔ تو یہ چیزیں اس میں ہیں۔ اور جب یہ سورہ الانعام کی آخری آیت آتی ہے نا، تو اس میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ نے خلیفہ یعنی ایک کے بعد دوسرے بھیجے تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نبی بھیجے ہوتے ہیں وہ اس لیے بھیجے ہوتے ہیں کہ آپ کو ہدایت دیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی ٹیچنگ دکھائیں۔ اور اللہ ہی معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور جو فرمانبردار ہوں گے ان کے لیے اللہ تعالیٰ رحم اور رحمان ہے، اور وہ ان پہ اللہ تعالیٰ فضل بھی کرے گا۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ آراف۔ سورہ آراف ایک بہت پیاری صورت ہے، اور اس میں اس کا نزول جو ہے 39 تھا، یہ مکی صورت ہے، کچھ آیتیں اس میں مدنی بھی ہیں۔ اور آراف ایک اس کو کہتے ہیں جیسے جنت اور دوزخ کے درمیان کی ایک جگہ ہوگی جہاں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے جن کی نہ نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو ان کو اصحاب العراف بھی کہتے ہیں، تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ بعد میں کرے گا۔ اور اس کا تھیم ایکچولی قیامت کا تذکرہ اس میں زیادہ ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور رسالت کا بھی ذکر ہے اس کے اندر نا۔ اور 5 ٹاپک جو ہم نے اس میں کور کرنے ہیں، پہلے نعمتیں ہیں، دوسرا اللہ تعالیٰ نے جو 4 ندا کا ذکر کیا وہ، اور تیسرا جو جہنمی اور جنتیوں کے درمیان کا کلام تھا، اور چوتھا جو ہے تخلیق کے دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 نیشنز کی کہانیاں بھی سنائی ہیں۔ سب سے پہلے لے کے چلتے ہیں ہم نے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 طرح کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو ذکر کیا ہے سب سے پہلے وہ ہے قرآن کا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اور قرآن جو ہے وہ دل کی تنگی کو بھی دور کرتی ہے، اور قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے تاکہ تم اس سے گائیڈنس حاصل کرو، تاکہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار سکو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو، اور اس احسان کو پہچانو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تخلیق کیا انسان کو، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے، ہر چیز کا بنانے والا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہر چیز کو بنایا اور انسان کو تخلیق کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہی ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیں انسان کی تخلیق کتنی بہترین ہے، بلکہ مجھے کہیں میں سن رہی تھی کہ ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ نے ایون ان کے بچے کی پیدائش کی جو پروسیس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ڈسکور کیا، تو ایک پروسیس کم لکھا ہوا تھا سائنس کی کتابوں میں، تو انہوں نے جو بچہ ایک مسلمان تھا اس نے ٹیچر کو بتایا، تو اس نے کہا ہاں یہ تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ پروسیس ہم نے مس کر دیا، اور انہوں نے اس کی وجہ سے ایڈ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، تو یہ انسان کی خاص تخلیق ہے۔ اس کے علاوہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا انسان کو سپیریئر بنایا کہ ملائکہ کو تعظیم کر کیا، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کی جگہ بنائی، یعنی پھل فروٹ ہر چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا، ایون جانور بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں تو انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ انہوں نے دین، جب آیت نمبر 151 پہ چلتے ہیں آپ، سورہ 51 پہ چلتے ہیں سورہ الاعراف کی، تو اس میں ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، یعنی فارغ وقت میں دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب اپنا کام ہوتا ہے تو دین کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بہت کنڈیم کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے جس کی وجہ سے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 جو کالز تھیں جو ہم نے نمبر 2 پہ ڈسکس کرنی تھی، ندائیں کیا تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے لباس دیا تاکہ اپنے ستر کو ڈھانپے اور زینت حاصل کرے، تو لباس جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے انسان کے دیا تاکہ وہ اپنی عزت کے ساتھ رہے، اور اسی لیے جب حضرت آدم کی سٹوری ہم پڑھتے ہیں، اور اس میں جب یہ لباس کا معاملہ تھا نا کہ ان کا لباس کا معاملہ وہ ہو گیا تھا، تو وہ کتنے کمفرٹ میں آ گئے تھے نا، تو اس لیے اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت امپورٹنس دی ہے۔ دوسری اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کے وسوسوں سے الرٹ رہیں کہ وہ آپ کو بہکائے گا، اور
جیسے اس نے تمہارے باپ آدم کو بہکایا تھا. تو آپ اس چیز سے خیال رکھیں کہ شیطان ہے جو آپ کو بہکاتا ہے اور وہی غلط رستے پہ لے جاتا ہے. اور تیسرا یہ کہ مسجدوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مسجدیں ایک ایسی جگہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ان میں آپ کو رسپیکٹ کے ساتھ جانا چاہیے تاکہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے اچھے تیار ہو کے جائیں, اچھے صاف ستھرے ہو کے جائیں, گندے طریقے سے نہ رہیں, اور مسجدوں کی صفائی کا بھی خیال رکھیں. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کہا ہے کہ کھائیں پئیں, اچھی طریقے سے زندگی گزاریں. ایسا نہیں کہ کھانا پینا اللہ نے پرووائڈ کیا اور یہ اسراف میں نہیں آتا, لیکن آپ اچھے طریقے سے کھائے پئیں, ضائع نہ کریں, لیکن حد سے نہ بڑھ جائیں. یہ نہیں کہ ساتھ والے آپ کے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور آپ ایکسٹرا کھانا فریجوں میں بھی بھر رہے ہیں اور ضائع کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ کوئی ٹورنیڈو آ جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو لوگ اتنے زیادہ کر لیتے ہیں کہ اسٹور کر لیتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو چیزیں ہی نہیں ملتی. اور اللہ تعالیٰ نے چوتھا اس میں بتایا کہ جب رسول بھیجے ہیں تو ان کی بھی آپ پہ اطاعت لازمی ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں نا تو وہ اسی لیے بھیجے ہیں کہ آپ نے ان کا کہنا ماننا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی پیغام آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جب آپ آگے جائیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے, جنت اور جہنمیوں کی جو درمیان کنورسیشن تھی. جو جنت اور جہنمیوں کے درمیان جو کنورسیشن تھی نا, جو ان میں جنت والوں نے جب جہنمیوں کو کہتے ہیں نا کہ اب تمہیں یقین آ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا وہ کتنا سچا تھا, تو وہ کہتے ہیں ہاں اب ہمیں یقین آ گیا. تو جہنمی کہتے ہیں کچھ ہماری مدد کر دیں کھانے پینے سے یا کچھ اس طرح سے نا. تو جنتی کہتے ہیں کہ اللہ نے کافروں پہ یعنی نافرماں برداروں پہ اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں, تو ان کی کچھ مدد نہیں کر سکتے. تو یہاں جو آراف کے لوگ ہیں نا وہ جنتیوں کو درمیان میں ایک جگہ ہوگی تو وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور جنتیوں کو چہروں سے پہچان لیں گے اور خواہش کریں گے کہ ہم جنت چلے جائیں. اور جو دوست کی ایک سائڈ سینٹر میں ہوں گے نا تو ان کو ایک سائڈ پہ جنت ہوگی اور ایک سائڈ پہ جہنم ہوگی. اب اس طرح اس کو امیجن کریں تو پھر وہ جنتیوں کو پہچان دیکھ رہے ہوں گے, لیکن وہ دوستیوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہیں گے کیونکہ ان کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی نا. آپ سوچیں کتنی ٹینشن میں ہوں گے. تو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش جو درمیان میں ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں گے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے اپنی دلائل بھی دیے ہیں کہ زمین اور آسمان 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بنائے اور رات دن کا نظام اللہ نے بنایا. چاند سورج کو حکم کر کے اللہ کے تابع ہیں. ہوائیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں, کیسے کبھی تیز چلتی ہیں کبھی آہستہ چلتی ہیں. اسی طرح بادل, کبھی بارش, جہاں دل اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بارش ہوتی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بارش نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں 5 قوموں کا ذکر کیا ہے نا, جو کہ اینڈ تک اس صورت کے اینڈ تک جو اس سپارے میں اینڈ تک ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے 5 قوموں کا. جو 5 قومیں ہیں ان میں قوم نوح کا ذکر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے, لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور ان کے ساتھ ظلم و ستم بھی کرتے رہے, ٹارچر بھی کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے نا یہ قوموں کا ذکر اس لیے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو پورا موقع دیا ہے کہ وہ دین کی طرف آ جائے. اگر وہ پھر بھی دین کی طرف نہیں آتا تو یہ پھر اس کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ نے اس طرح جلدی نہیں کیا کہ وہ کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں ملا تھا, ہم سال بعد سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے 950 سال حضرت اپنے نبی وہاں رکھے, پھر بھی آپ نہیں سوچ رہے تو آپ کو کتنی زندگی ملی ہوگی. اور یہ کتنی جنریشن حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھی. آپ یہ نہ سوچیں کہ اس وقت ہر بندے کا 950 سال عمر ہوتی تھی. یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے کہ ان کی عمر اتنی زیادہ تھی اور کتنی جنریشن انہوں نے اپنے آگے آتے جاتے دیکھی. اور پھر آخر میں جب یہ بہت تنگ آ گئے تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یہ نہیں ماننے کے. اس کے علاوہ اس میں قوم عاد کا بھی ذکر ہے. اور جو قوم عاد کا معاملہ تھا جس پہ حضرت ہود علیہ السلام آئے تھے اور وہ بھی نہیں مانتے تھے, وہ بھی نافرمانبردار تھے. اور اس کے بعد قوم سمود کا ذکر ہے جو حضرت صالح والی اور جو اونٹنی والا معاملہ تھا, معجزہ بھی آیا. اور جب اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دیتے ہیں اور پھر بھی قوم نہیں مانتی تو پھر ان پہ عذاب آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے. قوم لوط کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ بھی نہیں مانتے تھے اور وہ بھی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی وہاں سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اکیلے نکلنا پڑا. اور حضرت اس میں مین یہی تھا کہ ان کی جو بیوی تھی وہ اس گندے کام میں انوالو تو نہیں تھی, لیکن وہ ان کی فیلنگز ان کے ساتھ تھیں, اس لیے گندی برے کام کے ساتھ نا فیلنگز بھی نہیں رکھنی چاہیے. تو وہ منع تھا ان کو پیچھے مڑ کے دیکھنا, اور وہ کیونکہ ان کی فیلنگز ان کے ساتھ تھی تو وہ بھی انہی میں جب عذاب آیا تو وہ انہی عذاب میں شامل ہو گئی تھی. اس لیے کبھی غلط کام ہو رہا ہو نا تو اس میں شامل بے شک چپ بھی نہیں بیٹھے رہتے, اس میں سیٹسفائی ہو کے نہیں بیٹھے رہتے, آپ اپنے آپ کو سائڈ الگ کرنے. تو اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے. اور حضرت شعیب کا قصہ ہے آخر میں جب ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں تو اس میں مدین کی طرف حضرت شعیب آئے تو ان کو کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت بڑے اسپیکر ہیں, بہت اچھے اسپیکر ہیں, لیکن انہوں نے بھی سب کو دین کا پیغام دیا. لیکن ان ساری سٹوری اور لیکن ناپ تول میں وہ صحیح نہیں کرتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ آپ صحیح کریں. اور دوسرا یہ کہ ڈاکے ڈالتے تھے, رابرٹس بھی تھے اس قوم کے لوگ. ان ساری نیشنز میں جو ایک چیز نبیوں میں کامن تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جو توحید کا ہی پیغام دیتے تھے. اور
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سٹوری اس لیے سنائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ اس وقت کفار مکہ بھی بہت نافرمان بردار تھے، کہ جو نافرمان بردار قومیں ہوتی ہیں نا، جو اور وہ بے شک تھوڑا دیر کے لیے تو سروائیو کر بھی لیتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو موقع، ہر کسی کو چانس دیتا ہے، لیکن ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اور جس طرح مشرکین مکہ بھی اتنی مس بیہیو کر رہے تھے تو ان کا بھی انجام بہت برا ہوا. بدر کے مقام میں آپ نے دیکھا سارے ان کے سردار مارے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قوموں کی کہانیاں اس لیے بتائی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان برداری کرتے ہیں نا، ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، بھلے اس دنیا میں اس کو سزا مل جائے یا پھر اگلی جان. تو یہ جی یہاں تک ہم جز 8 ہم نے ختم کر لیا. انشاءاللہ پھر اب اس سورت کو، سورہ اعراف کو آگے لے کے چلیں گے جز 9 پہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.